बहन और भाई अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान भईजी आपसे मुखातिब है। खैरियत मौजूद खैरियत मतलूब। बलगल उलाबी कमालिही कशफदु जाबे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मुअज़्ज़ज़ बहन और भाइयों, हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने यकम ज़ुल्हिज्जा सन 20 हिजरी को कूफा से ख़त लिखा था। तेज़ रव कासद दिन रात एक करके 8 ज़ुल्हिज्जा को दरबारे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम में पहुंच गया। आपने भाई का ख़त पढ़ा। कूफा के हालात से आगाही हासिल करने के बाद अहले बैत को नए सफ़र पर तैयारी करने का हुक्म दे दिया। 8 ज़ुल्हिज्जा की सुबह दरख्शां तुलू होती है। 8 ज़ुल्हिज्जा को मक्का मुअज़्ज़मा में लोग हज करते हैं। मुल्क से आए हुए लोग सफ़ेद एहरामों के एक ही जैसे लिबास में मुसावात इस्लामी का कामल नमूना बनकर हरम के अंदर और बाहर शाना बशाना खड़े होते हैं और यूं मालूम होता है एक है मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम बिल्कुल तैयार खड़े हैं। मुहिबान कराम जौक दर जौक चले आ रहे हैं। सभी लोग इंतहाई बेबसी के आलम में शहजादे कौनैन अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़ते हैं, पेशानी अनवर को बोसा देते हैं और अर्ज़ करते हैं, ए ममलकत हक़ व सदाकत के ताजदार, ए नौजवानान जन्नत के सरदार, ए नौजवानान जन्नत के सरदार, ए शहीदान मोहब्बत के काफ़िला के सलार, मैं आपको खुदा के सुपुर्द करता हूँ। हालांकि मेरा दिल गवाही देता है कि आप यकीनन शहीद कर दिए जाएंगे। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुजारिश की कि आप तशरीफ़ ना ले जाएं। अबू वाक़द ने मिन्नत समाजत की। उमर बिन अब्दुर्रहमान ने रोका। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने रो रो कर फरियाद की कि शहज़ादे रसूल अभी आप ना जाएं, कुछ दिन मज़ीद इंतज़ार फरमा लें। मुझे इत्तला मिली है कि अब कूफा का गवर्नर नुमान बिन बशीर नहीं बल्कि यजीद ने इब्न ज़ियाद को वहाँ भेज दिया है। वो बड़ा सकी और बदबख्त इंसान है। आप चंद रोज़ तामल फरमा लें। अगर कूफा के लोग इब्न ज़ियाद को वहाँ से निकालने में कामयाब हो गए तो आप ज़रूर तशरीफ़ ले जाएं। अगर आपको जाना ज़रूर ही है तो आप यमन तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ के लोग भी आपके ग़ुलाम हैं। इमाम ने फरमाया, मैं जानता हूँ आप मेरे सच्चे हमदर्द हैं। आपकी हर बात दिल की गहराइयों से निकली हुई मालूम होती है। मैं आपकी नसीहत और शफ़क़त का शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन मैं तो अज़्म समीम कर चुका हूँ। मैं किस तरह रुक सकता हूँ? हुसैन का मुसम्मम इरादा किस तरह तब्दील हो सकता है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये गैर मुतज़लज़ल कलमात सुने तो रोक कर अर्ज़ किया, ए शहज़ादे रसूल, अगर आपका जाना इतना ही ज़रूरी है तो बच्चों को साथ ना ले जाएं, अहले बैत को मक्का मुअज़्ज़मा में ही छोड़ जाएं, मगर आपने मंजूर ना फरमाया। इसी दौरान मदीना मुनव्वरा से एक काफ़िला आया। काफ़िला के साथ 2 बच्चे भी थे। मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचकर वो काफ़िले से अलग हो गए और सीधे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए। ये बच्चे सैयदा ज़ैनब सलावतुल्लाह अलैहा के हज़रत आन और हज़रत मोहम्मद अलैहि रिज़वान थे। मामू जान के हजूर में हाज़िर होकर अदब से सलाम अर्ज़ किया। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने इंतहाई शफ़क़त और मोहब्बत फरमाते हुए भांजों को सीने से लगा लिया और आने का सबब पूछा। बच्चों ने अर्ज़ किया, आपके नाम अपने वालिद गिरामी का ख़त लेकर आए हैं, और वो फिर अदब से ख़त पेश कर देते हैं। आपने ख़त खोलते हुए पूछा, कहो सुगरा की तबीयत कैसी है? हमें याद तो बहुत करती होगी। हज़रत आन ने बताया कि जनाब सुगरा अब बीमारी से तो बिल्कुल सेहतयाब हो चुकी है, लेकिन आप सबको इस शिद्दत से याद करती है कि बयान नहीं किया जा सकता। दिन रात आप ही की गुफ्तगू करती रहती है। कभी भाईजान अली अकबर की बातें, कभी नन्हे अली असगर की बातें, कभी अपनी अम्मी की बातें और कभी हमारी अम्मी की बातें। आपका जिक्र तो बार बार करती हैं। हम जब मक्का मुअज़्ज़मा को आने लगे तो हमारे गले लग लग कर रोती रही थीं। आपको बहुत बहुत सलाम कहती हैं। हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने सर्द आह भरी और ख़त खोल कर पढ़ना शुरू किया। लिखा था, मिन जानिब अब्दुल्ला बिन जाफ़र,
بنام نواس رسول امام حسین، بعد از حمد و صلات آپ کو اور تمام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام قبول ہو۔ اما بعد، معروض ہوں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے کوفہ جانے کی مکمل تیاری کر لی ہے۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اپنے اس عزم و ارادہ کو ملتوی فرما لیں، کیونکہ یہ مصیبت اور بلاؤں کا راستہ ہے۔ اگر آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا تو زمین کا نور بجھ جائے گا۔ اس وقت آپ ہی تو منبع ہدایت اور اہل ایمان کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ میں نے عامل مدینہ سعید بن عمرو بن عاص سے آپ کے لیے امان حاصل کر لی ہے۔ میں جلد حاضر ہو کر اس سے تحریری امان نامہ حاصل کر لوں گا، اس لیے آپ میرا انتظار فرمائیں۔ میں بہت جلد حاضر خدمت ہو رہا ہوں، والسلام۔ لیکن آپ نے سفر کے آغاز کا حکم دے دیا۔ سفر تو آپ نے کرنا تھا۔ مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بریں، محبوب خدا، طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حضور میں الوداع اسلام عرض کرنے کے بعد حضرت امام علی مقام علیہ السلام سفر کا آغاز فرما دیتے ہیں۔ شہیدان وفا کا امام، حق و صداقت کے قافلے کا امیر جانی پہچانی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے عرض کیا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ لوٹ جائیے، کوفیوں پر بھروسہ نہ کیجیے۔ عرب کا مشہور شاعر فرزوق حج کے لیے آ رہا تھا، اہل بیت کے قافلوں کو دیکھ کر رک گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام کے قدموں کو چوم کے عرض کیا، شہزاد عالم، کاش آپ کوفیوں پر بھروسہ نہ کرتے، حضور والا وہ بڑے بے وفا ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں حکومت یزید کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا، فرزوق تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میرے مقاصد بہت بلند ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر خط لکھ کر خود بھی اس خیال سے مدینہ سے آ گئے کہ شاید امام خط کو لائق التفات نہ سمجھیں۔ راستے میں ہی آپ کی مکہ سے روانگی کی خبر آ گئی، راستہ بدل کر آپ تک پہنچ گئے اور آپ کی بڑی منت سماجت کی کہ آپ واپس مکہ معظمہ تشریف لے چلیں، میں وہاں چل کر حاکم مکہ سے تحریری امان نامہ حاصل کر کے آپ کو دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا، بھائی جان، میں آپ کے مخلصانہ مشوروں کا نہایت مشکور ہوں، لیکن میں واپس نہیں جا سکتا۔ کربلا کے مسافر جا رہے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام کا نانا جان سے مکمل باطنی رابطہ ہے۔ گنبد خضرا کے مکین نواسے کی ہر مقام پر رہنمائی فرما رہے ہیں۔ قافلہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حاکم مکہ سعید بن عمرو بن عاص نے اگرچہ مکہ معظمہ میں رہائش کے دوران امام علی مقام علیہ السلام سے کوئی تعارض نہیں کیا تھا، لیکن آپ کے روانہ ہوتے ہی اس نے ہر طرف سے ناکہ بندی کر دی۔ یزید کا بھی یہی حکم تھا کہ ابن علی علیہ السلام کو کوفہ جانے سے ہر قیمت پر روکا جائے۔ راستے میں ظہیر بن قیس بجلی حج کر کے واپس آ رہے تھے۔ چونکہ ان کے قافلہ میں بچے نہیں تھے، صرف چند عورتیں تھیں، اس لیے ان کا قافلہ امام علی مقام علیہ السلام سے چند روز بعد مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر بھی آپ تک پہنچ گیا۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سیاسی طور پر کچھ قدورت رکھتے تھے، اس لیے جب امام علی مقام علیہ السلام کے قافلہ کو آ ملے، سارا دن تو ان کے ساتھ سفر جاری رکھتے اور رات کو ذرا دور اپنے خیمے لگا لیتے۔ ایک رات امام علی مقام علیہ السلام نے انہیں پیغام بھیجا کہ ہمیں آ کر ملو۔ آئے تو صحیح، لیکن جیسے کسی نے زبردستی دھکیل کر بھیجا ہو۔ بڑی بیزاری کے ساتھ حاضر دربار ہوئے۔ شہزادہ مصطفیٰ علیہ السلام نے خصوصی نگاہوں سے دیکھا اور نہ جانے کیا بات کہی کہ ظہیر سب کچھ بھول کر دل دے بیٹھے۔ شمشیر نگاہ حسین علیہ السلام دل پر چل گئی۔ قدم چوم کر اجازت حاصل کر کے اپنے ساتھیوں میں آ کر فرمایا، میں تو نواس رسول کے پاس جا رہا ہوں، اب وہیں رہوں گا۔ اگر کوئی میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو آ جائے، ورنہ تمہیں جانے کا پورا حق ہے۔ میں اب حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک شہر من جس پر ہم نے جو جہاد کیا، شہر فتح کیا اور ہمیں بے شمار مال غنیمت حاصل ہوا۔ ہم لوگ بڑی خوشی سے مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ ہمیں کہا گیا، جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام کو اس حال میں پاؤ کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہوں، تو ان کے ساتھ مل کر اس مال غنیمت سے زیادہ خوش ہونا
اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اور پھر اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تاکہ میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ لیکن ایک اور روایت میں ہے کہ زہیر بن قیس کی بیوی نے طلاق نہ لی تھی بلکہ اولاد فاطمہ کی کنیز بن کر ساتھ رہی تھیں۔ یہ نگاہ شبیری کا تصرف تھا کہ اپنے والد گرامی مولا کائنات علیہ السلام سے قدورت رکھنے والے کا دل اس طرح جیت لیا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی محبت کو بھی قربان کر کے آپ کے ساتھ ہو لیا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے حضرت قیس بن محصر کو امام مسلم علیہ السلام کے نام ایک خط دے کر روانہ کر دیا کہ تم تیز چلتے ہوئے ہماری آمد کی اطلاع کوفہ میں کر دو۔ قاصد خوشخرام امام علی مقام علیہ السلام کے قدم چوم کر سواری دوڑاتا ہوا اور سفر قطع کرتا ہوا جب قاصدیہ پہنچا تو ابن زیاد کی سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور قاصد حسین کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے امام علی مقام علیہ السلام کا خط لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا اور پھر قاصد امام حضرت قیس بن محصر کو مخاطب کر کے کہا کہ حسین کوفہ کی حکومت کے خواب دیکھ رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم نہیں کوفہ میں اس کا اور اس کے ساتھیوں کا قبرستان بنے گا۔ قیس بن محصر جوش سے فرماتے ہیں، اے ابن زیاد، تمہیں نواس رسول کا ذکر کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ کہتا ہے، خاموش رہو، اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو مکان کی چھت پر چڑھ کر حکومت کے باغی کو برا بھلا کہو کہ اب تم کبھی اس کا ساتھ نہیں دو گے۔ قیس بن محصر نے جب اس کی بکواس سنی تو غصہ سے کانپنے لگا، لیکن ضبط کیا اور پھر چھت پر چڑھ گئے۔ چھت پر جا کر پہلے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستائش و فضیلت بیان کی اور پھر فرمایا، اے کوفہ کے لوگو، حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت تمام جہان سے افضل ہیں۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کی تقدس مواب صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور ان کو خدا کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار فرمایا ہے، اپنی خوشبو فرمایا، آسمانوں کا گوشوارہ فرمایا، اور فرمایا ہے میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ حسین تمہارے امام مولا علی کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سرور ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو، ان کا ساتھ دو، ان کی بیعت کرو اور ان کو اپنا امام بناؤ۔ میں ان کا قاصد ہوں اور میں ابن زیاد اور اس کی باپ پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ اور یزید خدا اور رسول کے باغی ہیں۔ ابن زیاد نے چھت پر چڑھایا تھا کہ یہ حسین کو نعوذ باللہ گالیاں دے گا، لیکن وہ تو خاندان نبوت کا شدائی اور شمع اہل بیت کا پروانہ الٹا اسی پر برس پڑا۔ یہی تو مقصد حسین تھا کہ جابر حاکم کے سامنے اعلان کلمہ حق کہہ دو، سر جاتا ہے تو جائے مگر تکیہ بازی نہ کرو۔ حبدار حسین کے یہ جملے سن کر ابن زیاد کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سپاہیوں کو حکم دیا، اسے چھت سے گرا دو۔ کوفی دیکھتے رہے مگر ان کے سینوں میں حرارت پیدا نہ ہو سکی۔ جناب قیصر بن محصر نے سپاہیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو مکہ معظمہ کے راستے پر نظریں جما کر عرض کیا، اے شہزادہ کونین، اے جگر گوشہ رسول، اے جگر پارہ بطول، اے امام برحق امام حسین علیہ السلام، آپ کی محبت اور آپ کی تربیت کا تقاضا یہی تھا جسے میں نے پورا کر دیا ہے۔ میں نے آپ کے نسب العین کو سامنے رکھتے ہوئے کلمہ حق کہہ دیا ہے جس کے صلہ میں قتل کیا جا رہا ہوں۔ میرے آقا غلام کی یہ قربانی قبول ہو۔ مجھے یہ سزا آپ سے محبت کرنے کے جرم میں مل رہی ہے، آپ بھی تو التفات فرما کر اپنے دیوانے کا انداز محبت ملاحظہ فرمائیں۔ ابن زیاد جلاد کے سپاہی آتے ہیں اور پروانہ شمع حسینیت کو دھکا دے کر نیچے گرا دیتے ہیں۔ نیچے عروسہ شہادت باہیں پھیلائی کھڑی تھی، آپ گرے اور حیات ابدی کے مالک بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آخر میں معزز بہن اور بھائیوں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل وحید جی پوئٹری پر نئے آئے ہیں تو آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل وحید جی پوئٹری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے گروپس، فرینڈز
فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کی یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔